अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 19। आज की क्लास में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 से आगाज़ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम। बिस्मिल्लाह को शुमार करके ये सूरतुल बकरा की दूसरी आयत है। बिस्मिल्लाह पहली आयत और अलिफ लाम मीम दूसरी आयत। और ये 3 हरूफ हैं जो हरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। मुक़त्ता के माने होते हैं एक काटा हुआ टुकड़ा, एक टुकड़ा। तो एक लफ्ज़ में से कोई एक हरफ ले लिया जाए तो उसे उसका मुक़त्ता कहते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ अल्फाज से मुख्तलिफ़ टुकड़े यानी मुक़त्तआत लेकर बाज़ बातों को बयान किया जाता है। तो अलिफ लाम मीम जो मुक़त्तआत हैं, इस तरह के मुक़त्तआत कुरान मजीद में बहुत सारी सूरतों के आगाज़ में आए हैं और उनका अपना अपना मतलब है। अगरचे बहुत सारे उलमा यही कहते हैं कि इनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, लेकिन ये एक बेमकसद सी बात बनती है, क्योंकि जो बातें अल्लाह ताला ने हमें या जो कलाम हमें दिया, अगर हमें वो समझ नहीं आ सकता तो फिर उनका देना बेमकसद हो जाता है। तो उनका ये कहना दुरुस्त नहीं लगता कि ये महज कुरान मजीद में तबर्रुक के लिए अल्फाज रख दिए गए हैं, बल्कि हकीकत यही है कि अल्लाह ताला का कलाम है और उसके माने इंसान समझ सकता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यह साबित है कि आपने बाज़ मुक़त्तआत का मफ़हूम वाज़े किया और बाज़ उलमा और बाज़ मुफ़स्सिरीन भी इनके मुतल्लिक़ बयान करते हैं कि ये मुक़त्तआत क्या हैसियत रखते हैं और इनको कुरान मजीद में बयान करने का क्या मकसद है। तो उनके अक़वाल को मद्देनज़र रखते हुए ये देखा जाए तो बाज़ ने तो और भी इससे मुराद लिए हैं, लेकिन जो सही बात मालूम होती है वो यही है कि इसमें जो 3 हरूफ बयान हुए हैं ये 3 अल्फाज में से लिए गए हैं और वो 3 अल्फाज या कलिमात मिलकर एक जुमला बनाते हैं। तो अलिफ एक मुक़त्ता है, लाम दूसरा मुक़त्ता है और मीम तीसरा मुक़त्ता है। तो ये 3 मुक़त्ताआत यहाँ बयान हुए हैं, अलिफ लाम मीम। और इससे मुराद क्या है? अलिफ से मुराद आना है, लाम से मुराद अल्लाह और मीम से मुराद आलम। और इसका तर्जमा, इस जुमले का तर्जमा करते हैं तो वो ये बनता है, आना के माने हैं मैं, अल्लाह अल्लाह, आलम सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। तो अलिफ लाम मीम का तर्जमा क्या बनेगा? मैं अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। तो जैसे पहले बयान हो गया कि अलिफ एक मुक़त्ता है, लाम एक और मुक़त्ता है और मीम तीसरा मुक़त्ता यहाँ बयान हुआ। तो 3 मुक़त्ताआत, 3 हरूफ मुक़त्ताआत हैं। तो ये 3 हरूफ मिलकर एक जुमला बना रहे हैं। तो मुक़त्ता टुकड़े या काटे हुए हिस्से को कहते हैं, यानी किसी लफ्ज़ में से एक हरफ ले लेना। तो अलिफ अना का मुक़त्ता है। अना क्या चीज़ है? ये ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम है, वाहिद मुतकल्लिम के लिए एक ज़मीर है।
ضمیریں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسماء میں سے ایک قسم ہے اسم، اس میں ضمیر اسے کہتے ہیں، اور وہ مختلف شکلوں میں آتی ہیں۔ بعض ضمیریں کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، بعض الگ آتی ہیں، بعض رفع کے موقع پہ آتی ہیں، بعض نصب کے موقع پہ آتی ہیں۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہم مختلف اسباق میں پڑھتے رہے ہیں، تو انا بھی ان میں سے ایک ضمیر ہے، اور یہ ضمیر واحد متکلم کے لیے ہے اور الگ سے استعمال ہوتی ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی، تو اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ اور یہ ضمیر رفع کے موقع پہ استعمال ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے مرفوع کہیں گے، تو یہ ضمیر مرفوع ہے۔ کیوں رفع اس پہ آئی ہے؟ وہ یہ جو اوپر جملہ لکھا ہے ان اللہ عالم، تو اس میں انا مبتدا بن رہا ہے، اللہ خبر بن رہا ہے، یا پھر انا کا بدل بھی بن سکتا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو انا یہاں مبتدا بن رہا ہے، اس بنا پر یہ مرفوع ضمیر ہے، اس پہ ظاہری اعراب نہیں آئیں گے، کیونکہ ضمائر جو ہیں ان پہ ظاہری اعراب نہیں آتے، بلکہ ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں، تو یہ محلن مرفوع ہے، اور اس کے معنی ہیں میں، اور جملے میں یہ مبتدا ہے۔ ان اللہ عالم، لام الف لام میم میں جو لام درمیان والا حرف ہے، یہ اللہ کے لفظ میں سے لیا گیا ہے۔ اللہ کے شروع میں جو دو لام آ رہے ہیں، تو اس کی مناسبت سے ایک لام لے کر اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، تو یہ اللہ کے لفظ کا مقطع ہے، جو ایک اسم ظاہر ہے، اللہ ایک اسم ظاہر ہے یعنی اللہ، اور جملے میں یہ مبتدا انا جو تھا اس کا بدل ہے، اور بدل وہ اسم ہوتا ہے جو کسی اور اسم کے متبادل کے طور پہ آئے، تو یہ انا کا متبادل ہے، انا کا بدل ہے، تو اس لیے جو انا کے اعراب ہیں وہی اللہ کے اعراب ہوں گے۔ اور میم اعلم میں سے میم لیا گیا ہے، آخری حرف، تو اگر دیکھا جائے تو ان اللہ عالم، تین جو کلمات یا الفاظ ہیں اس جملے میں، ان میں سے پہلا حرف لے لیا گیا، اللہ کے لفظ میں سے دوسرا حرف لے لیا، اور عالم میں سے تیسرا حرف لیا، تو یہ تین مقطعات ہیں۔ تو میم عالم کا مقطع ہے، اور عالم کیا چیز ہے؟ یہ ایک اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس میں ایک فرد کو دوسرے فرد پر یا ایک فرد کو دوسرے تمام افراد پر فضیلت دی جاتی ہے، اس لفظ کے ذریعے فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو عالم اسم تفضیل ہے، یعنی علم کے مادے سے افعال کے وزن یا شکل میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ سب سے زیادہ جاننے والا، اور جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو پھر ترجمہ بن جائے گا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ عربی میں اس ہوں کے لیے الگ کوئی لفظ نہیں ہوتا، وہ جملے میں ہی مفہوم ہوتا ہے، اس لیے عربی میں تو اس کے لیے الگ لفظ بیان نہیں ہے۔ اردو میں چونکہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے جب جملے کی شکل میں بولیں تو ہوں یا ہیں یا تھا یا تھے، اس طرح کے بعض الفاظ اردو میں آتے ہیں، عربی میں نہیں آتے۔ تو یہ ان اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو الف لام میم اس مقطع میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق کہ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اس صورت کے آغاز میں یہ مقطعات رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ایک کامل کتاب ہے، اس کو بنانے والا یا اس کو دینے والا وہ میں ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، اور جو ذات سب سے زیادہ علم والی ہوگی اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز یا نکلی ہوئی بات یا اس کی ہوئی بات، اس کی بنائی ہوئی چیز،
وہ سب سے بہتر، اعلیٰ اور نمایاں ہوگی، اور اس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ہوگی۔ تو یہ تفسیر کی باتیں تو الگ سے لمبی باتیں ہیں، یہاں پر اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان مقطعات میں جو صفات بیان ہوتی ہیں، ان صفات کا تعلق ان مضامین سے ہوتا ہے جو اس صورت میں بیان ہوں۔ چنانچہ الف لام میم میں اللہ تعالیٰ کے علم کو بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ایک کامل کتاب ہے، اس کا صانع یا اس کا بنانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور جو کامل علم والا یا سب سے زیادہ علم والا ہے، اس کی صنعت، اس کی بنائی ہوئی چیز، اس کی کہی ہوئی بات، اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے مقطعات میں جو مضمون ہے وہ یہی بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس قرآن کو، اس کلام کو بنانے والی یا اس کلام کو اتارنے والی ہے، اور اس کا کلام ایسا ہے کہ جس کا کوئی اور کلام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے اس میں قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت اور دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی فضیلت گویا اس میں بیان ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی بنا پر جو علوم ہیں وہ بھی اس کلام میں، اس قرآن میں یا اس صورت میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ بہرحال ترجمہ الف لام میم کا یہ بنے گا کہ یہ مقطعات ہیں، اور اللہ اعلم، اس سے ایک جملہ بنتا ہے، اور اس جملے کا ترجمہ ہے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دور کا اشارہ ہے، وہ تفصیل بعد میں بیان ہوگی۔ تو ذالک الکتاب، یہ ایک کامل کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ذالک یہ، الکتاب وہ کتاب ہے یا وہ کامل کتاب ہے، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت ہے یا ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو، دونوں طرح سے ترجمہ درست ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوا اس تیسری آیت کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کامل کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ ذالک یہ اسم اشارہ ہے، جس کا یہاں پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور بنیادی ترجمہ اس کا وہ ہوتا ہے۔ اسم اشارہ اس کو کیوں کہتے ہیں، یا اسماء اشارہ کیا ہیں؟ تو اسماء اشارہ جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو جو اسماء اشارہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، اسماء اشارہ قریب، اسماء اشارہ بعید۔ تو اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید، قریب کے اشارے وہ ہیں جو قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعید والے اشارے دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ھذا یہ قریب کا اشارہ ہے، اس میں جو علماء بحثیں کرتے ہیں اس لحاظ سے ہا اصل اشارہ ہے اور ذا اس کا لاحقہ ہے، اور یہ قریب کے تمام اشاروں میں ہا موجود ہے۔ اور ذالک یہ دور کا اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ لام اور کاف جو ہیں یہ اضافہ ہے یا لاحقہ ہے، اور وہ لاحقے جو ہیں وہ
بعض اوقات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن زا جو ہے وہ دور کے اشارے میں مذکر میں موجود رہے گا اور مؤنث میں تل کا اشارہ بنتا ہے، اور جمع جو ہے اس میں ہا اولائے، اولائے اصل ہے، قریب کا بتانے کے لیے ہا اور دور کا بتانے کے لیے آخر میں کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ بہرحال یہ قریب کے اشارے کے لیے الفاظ ہیں، اور یہ ذالکا سے تانکا تک دور کے اشارے کے لیے یہ الفاظ ہیں، اور پھر واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے بھی ان کی تقسیم بنتی ہے۔ ہاذا یہ ایک مذکر یا یہ ایک مرد، ہاذان یہ الف اور نون آخر میں شامل کر کے یہ تثنیہ کا صیغہ بنا ہے، یہ دو مرد، ہاؤلائے یہ سب مرد، اور یہ مذکر کے 3 صیغے اور مؤنث کے 3 صیغے بھی اسی طرح سے بنیں گے۔ حاضی ہی آخر میں زا کی بجائے ہی لگ کے زال پہ کسرہ آ جائے گی، حاضی ہی یہ ایک عورت، اور مؤنث تثنیہ کا صیغہ ہوگا ہاتانے یہ 2 عورتیں، ہاؤلائے یہ سب مرد یا سب عورتیں۔ ہاؤلائے جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا صیغہ ہے، تو اسماء اشارہ قریب میں ہاؤلائے بولا جاتا ہے جمع کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں یا خواہ عورتیں ہوں۔ اور اس اسماء اشارہ بعید جو ہیں وہ ذالکا ایک کے لیے وہ ایک مرد اور دور کا اشارہ ہے، اور تثنیہ اس کا ذانکا ہے وہ 2 مرد، اور جمع اولائکا وہ سب مرد یا سب عورتیں، اور یہ مذکر کے 3 صیغے ہوئے، اور یہ مؤنث میں تل کا وہ ایک عورت، تانے کا وہ 2 عورتیں، اور جمع کے لیے یہ بھی ہاؤلائے کی طرح مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے یا قریب اور بعید کے لحاظ سے یا مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے صیغے الگ الگ ہیں۔ تو یہ اسماء اشارہ ہیں، اور جن چیزوں کی طرف یہ اسماء اشارہ کرتے ہیں اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور اس میں اشارہ اسی کے مطابق لایا جاتا ہے، یعنی مشار الیہ اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر، مشار الیہ تثنیہ ہے تو اشارہ تثنیہ کا، جمع ہے تو جمع کا اشارہ آئے گا، اور اسی طرح سے قریب کی کوئی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو قریب والا اشارہ، اور بعید والی چیز کے لیے اشارہ کریں گے تو بعید والا اشارہ ہوگا۔ اور یہ اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور کسی بھی مبنی اسم پر اعراب ہمیشہ محلی آتے ہیں، ظاہری اعراب نہیں آتے، اور نہ ہی ظاہری طور پر ان میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ذالکا کا اشارہ ہے، اصل معنی اس کے وہ کے ہیں، وہ کے معنوں میں ہے، لیکن یہاں پر دور کا اشارہ اس کتاب کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن معنی قریب والے ہیں کہ جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں باتیں بیان کرنے کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکا کی بحث مکمل ہوئی۔ الکتاب، الکتاب کے معنی ہیں وہ کتاب ہے، تو یہ الکتاب الف لام جو ہے یہ یہاں پہ ایک خاص مقصد پیدا کر رہا ہے، یہ اسم موصول کے طور پہ آ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے یا یہ جو کتاب ہے، دونوں طرح سے مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ الف لام اپنا خاص مفہوم یہاں پہ رکھتا ہے، اس کو کمال کا قرار بھی دیا جاتا ہے کہ یہ کامل کتاب ہے، اور اس میں اس کی عظمت اور بڑائی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کتاب ہے جس تک عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، یعنی جو عام لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں بنائی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی کامل علم والے کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ اور کتاب کا لفظ اپنی ذات میں واحد مذکر کا صیغہ ہے،
اور اسم ہے، اور ذالکا مبتدا بن رہا تھا، الکتاب اس کی خبر ہے، تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے با پہ پیش یا ضمہ جو ہے وہ یہاں پر رفع کی علامت ہے۔ کتاب کا لفظ اپنی بناوٹ میں یہ کاف تا با سے ہے، یعنی اس کا مادہ کاف تا با ہے، اور اس کا فعل ماضی کاتبہ یکتب بنتا ہے، کاتبہ فعل ماضی، یکتب فعل مضارع، اور اس سے مصدر کتاب ہے، اور کتاب مصدر جو ہے وہ اسم مفعول کے معنوں میں مکتوب کے معنوں میں آ رہا ہے۔ کاتبہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے لکھا، کاتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، مکتوب کوئی بھی لکھی ہوئی چیز یا لکھی ہوئی بات، چھوٹی تحریر ہو بڑی تحریر ہو، اس کو کتاب کہیں گے۔ تو مکتوب لکھی ہوئی چیز یا لکھی ہوئی بات، اور مکتوب کے معنوں میں ہی کتاب کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، یعنی مصدر اسم مفعول کے معنوں میں ہے، تو اس کے معنی ہیں لکھی ہوئی تحریر یا کتاب۔ اس کے ساتھ الف لام، اس کو عام طور پہ تو تعریف کا الف لام کہتے ہیں، یعنی معرفہ بنانے والا، کسی بھی نکرہ کو معرفہ یعنی خاص بنانے کے لیے یہ الف لام آتا ہے، اور یہاں پر کمال کے معنی میں ہے، یعنی جو الف لام معرفہ بناتا ہے وہ بھی اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے، کسی جگہ پہ ایک طرح کا مفہوم، کسی جگہ پہ دوسری طرح کا، تو یہاں کمال کے معنی دینے کے لیے ہے، یعنی یہ کتاب کامل کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، لا نہیں، ریبہ کوئی بھی شک، یہ لا کیا ہے؟ یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے، اور ریب اس لا کا اسم ہے، اس میں لا نفی جنس اس کو کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفی جنس کیا ہے؟ اس کی بحث حروف کی بحث میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا جو ہے وہ حروف عاملہ میں سے ہے، جو لفظ کی 3 قسمیں، ان میں سے ایک قسم حرف ہے، تو حروف کی کئی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، کئی قسمیں ہیں، تو یہ لا بھی اسم پر عمل کرنے والے حروف میں سے ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام افراد سے حکم کی نفی کر دیتا ہے، تو اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، یعنی اس جنس میں سے جو اس کے بعد بیان ہو رہا ہے لفظ، اس کی جنس، اس کے تمام جو افراد ہیں ان کی نفی کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں لا سرور دائمن، سرور کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جو بھی اس کی جنس ہے، اس میں بتایا کہ کوئی بھی باقی نہیں ہے، تو تمام کے تمام جو سرور ہیں، خوشیاں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، تو ان کی نفی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے لا ریبہ آ گیا کہ شک کی جو بھی قسمیں ہیں، شک کی جو بھی جنس ہے، جو بھی اس کی شکل ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، لا ریبہ فیہ اس کلام میں نہیں ہے۔ تو لا نفی جنس کیا کرتا ہے؟ لا نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو مبتدا پہ یہ داخل ہوتا ہے، اور اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس لا کا اسم اور خبر کو اس لا کی خبر کہتے ہیں۔ لا نفی جنس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلوں میں لا نفی کا اسم آئے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اسم مضاف ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ مشابہ مضاف ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ مفرد نکرہ ہو۔ تو ان تینوں صورتوں میں جو اس کے اعراب کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب لا نفی جنس کا اسم مضاف بن رہا ہو یا مشابہ مضاف ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس میں لا نفی جنس منصوب ہوگا۔ جیسے لا غلام رجل
قائمون، تو غلام کا لفظ یہاں مضاف ہے تو منصوب ہے، یہ بعض اس کو منصوب کہتے ہیں، بعض اس کو مبنی علی الفتح کہتے ہیں، لیکن بہرحال عام جو بحث ہے اس کے لحاظ سے یہ منصوب ہے۔ اسی طرح سے لا طالعن جبلن قائمن، تو یہاں بھی طالعن جو ہے یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے۔ طالعن جبلن، جبل پر چڑھنے والا قائم نہیں ہے، تو یہاں پر بھی یہ منصوب ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ یہ مفرد نکرہ ہو، یعنی نہ وہ مضاف بنے نہ مشابہ مضاف ہو، تو اس صورت میں یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ لا رجل قائمن، کوئی بھی شخص قائم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نحویوں کی بحثیں ہیں جن کا خلاصہ یہاں بیان ہو گیا۔ یہ دو قواعد تو لا نفی جنس کے بارے میں واضح ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں اسم کے مطابق آئے گی، یعنی خبر کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق خبر جو ہے وہ مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع ہونے میں اسم کے مطابق آئے گی۔ اگر اسم جو ہے وہ واحد ہے تو خبر بھی واحد، اسم جمع ہے تو خبر بھی جمع، اسم تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، اسم مذکر ہے تو خبر مذکر، اسم مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو یہ دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، جیسا اسم ہوگا ویسے ہی اس کی خبر لائی جائے گی۔ لا رجل موجود، رجل واحد ہے، مذکر ہے، تو موجود خبر جو ہے وہ بھی واحد مذکر کے صیغے میں ہے۔ اسی طرح لامرأۃ قائمۃ، اس میں امرأۃ جو ہے اس پہ لا داخل ہوا تو اسم لا واحد مؤنث ہے تو قائمۃ خبر بھی واحد مؤنث میں آئے گی۔ اور لا نفی جنس کی خبر جملے کی صورت میں آئے تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر ہوگی۔ لا طفل یاکل الطعام، طفل جو ہے وہ لا کا اسم بن رہا ہے اور اس کے بعد جملہ اس کی خبر بن رہا ہے، تو جملے کے اندر یاکلو میں ایک ضمیر ہے جو طفل کے مطابق ہوگی۔ طفل چونکہ واحد مذکر کا صیغہ ہے تو یاکلو میں واحد مذکر کی ضمیر موجود ہوگی۔ اسی طرح لا طفل ہوا عالم، ہوا عالم خبر بن رہی ہے ایک جملے کی صورت میں، تو ہوا جو ہے وہ واحد مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے کیونکہ طفل کا لفظ واحد مذکر کی صورت میں ہے۔ تو یہ چند قواعد ہیں۔ ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے، جیسے لا ریب فیہ، تو فیہ جار مجرور ہے جو لا نفی جنس کی خبر یہاں پہ بن رہی ہے۔ اور یہاں پر جو جملہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لا ریب فیہ، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ فیہ جو ہے وہ خبر بن رہی ہے، بعض کہتے ہیں لا ریب پہ جملہ مکمل ہو گیا اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ معذوف ہے، اور دوسری خبر جو ہے وہ فیہ ھدی للمتقین بیان ہوئی ہے۔ اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو فیہ کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کو لا ریب فیہ کے ساتھ ملا کر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے، اور لا ریب پہ اگر جملہ مکمل کر دیا جائے تو فیہ ھدی للمتقین، فیہ کو اگلے جملے کے ساتھ ملا کر ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ تو دونوں طرح سے وقف کے لحاظ سے معنی کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں طرح سے یہ جائز سمجھا گیا ہے۔ فی ہے، یہ دو کلمات ہیں، ایک فی اور دوسرا ہی۔ تو فی حرف جار ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے وہ مجرور ہے، اور ضمیر کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ محلی ہوتے ہیں، تو یہاں پر جر جو ہے فی ہے ہا جو ضمیر ہے اس میں جر محلی آئی ہے، اور ہر ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، تو اس ضمیر کا مرجع الکتاب ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔
آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔